कलाम मुक़द्दस में मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 6वां बाब और 16वीं आयत से 18वीं आयत तक आपके लिए पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिए। मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 6वां बाब 16वीं से 18वीं आयत लिखे है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं, दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, बड़ी आजी हलीमी और फ़रोतनी के साथ अपने निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए इस वक्त के लिए तेरे हुजूर हाजिर हैं। खुदावंद तेरा खादिम और कलीसिया बख्श दे कि तेरे अदना खादिम के गुनाह मुआफ़ हों। अपने खादिम को बरकत दे कि जो कुछ भी पेश करे वो तेरे जलाल का सबब बने। इस बात का इकरार करता हूँ खुदावंद कि मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाक़िस हैं। तू अपने करम से नवाज ताकि पाक रूह की रहनुमाई मिले, पाक रूह की रहनुमाई में सुनाया जाए और पाक रूह की रहनुमाई में सुनकर उस पर अमल किया जाए। बख्श दे कि हमारी पूरी तवज्जो तेरी आवाज़ की तरफ हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गुज़श्ता हफ्ते हमने कलाम मुक़द्दस में से रोज़ों के बारे थोड़ी सी बातें सीखी थीं कि कलाम मुक़द्दस इस सिलसिले में क्या कहता है। आज एक मरतबा फिर आपके सामने आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रोज़ों के दिन हैं इनका बोझ हमने अपने ऊपर खुद डाला हुआ, रिवायात की वजह से या कुछ तंजीमों की वजह से। कलाम मुक़द्दस में एक मरतबा भी किसी ख़ास महीने या ख़ास अरसे का ज़िक्र नहीं किया गया कि आप इन्हीं दिनों में रोज़े रखना। बहरहाल जो बातें हमने देखी थी मैं आगे चलकर बताता हूँ। वो हमने देखा था कि खुदा की नज़र में जो मकबूल रोज़ा है, जिसे खुदावंद पसंद करता है, वो क्या है। फिर हमने इस बात पर भी गौर किया था कि जब रोज़ा रखा जाए तो उसके लिए पोशीदगी लाज़िम है। फिर हमने ये देखा था कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें मामूल के मुताबिक काम काज भी करना चाहिए, सारा दिन बिस्तर पे पड़े सो नहीं रहना चाहिए। फिर चौथी बात हमने देखी थी कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो इसके लिए लाजिम है कि हम दिल जमाई से दुआ करें। आज इस सिलसिले का दूसरा पैगाम है और मैं बड़े बोझल दिल के साथ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इन दिनों को बिला वजह खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने के दिनों के साथ मिला दिया गया। अगर कोई ये कहे कि जी ये खुदावंद यीशु मसीह ने चूँकि 40 दिन फाका किया था तो हम उनकी मुनासबत से रखते हैं,
تو پھر کلام مقدس آپ کے سامنے پڑھ کے دیکھ لیجئے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے شروع میں روزے رکھے تھے، اور ہم نے ان روزوں کو ملا لیا اس کی زندگی کے جو زمینی زندگی تھی ان کے آخری ایام کے ساتھ، اس کی صلیب کے دیے جانے کے ساتھ ہم نے ان کو ملا لیا۔ ٹی وی چینلز دیکھیں تو وہاں بھی ان دنوں میں روزے کی تعلیم دی جاتی ہے، گرجا گھروں میں بھی اس پر پیغامات دیے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں گرجا گھروں میں، اپنے گرجے ہی کی مثال دیکھ لیجیے، ان دنوں میں گرجا گھروں میں لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، خاص طور سے جمعے کو بھی لوگ خصوصی عبادات کرتے ہیں۔ کیا انہی دنوں میں خدا کے ساتھ آپ کا خاص تعلق جڑتا ہے؟ باقی دنوں میں خدا کا یہ خوف، خدا کی عبادت کا یہ شوق کدھر جاتا ہے؟ پھر جب لوگ گفتگو کرتے ہیں، مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے علماء، پادری صاحبان، خدا کے خادم جب ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو جو خدا کا پاک کلام کہتا ہے اس کو واضح طور سے بیان کرنے کے بجائے روایات کے پیچھے جاتے ہیں، اور جو خدا کا کلام منع کرتا ہے اس کو واضح طور سے منع بھی نہیں کیا جاتا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج اس سلسلے کا دوسرا پیغام ہے، اور جو پہلی بات میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں نے آپ کو بڑی دفعہ کہا کہ کوئی ایماندار روزے کے خلاف منادی نہیں کرتا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ بات ہو رہی ہے اس سیزن کی، لینٹ سیزن جس کو کہتے ہو، جس کو روزوں کے ایام کہتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کا پاک کلام روزے کی تعلیم دے اور کوئی خادم اس کے خلاف بولے؟ یہ نہیں ممکن۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو خدا کے پاک کلام کا نقشہ ہے، کیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو مجھے ایک دفعہ ایک شخص کہنے لگا، وہ بھائی صاحب نہ گلنچ کی رکھے، چلو کسی نہ کسی بہانے لوگ روزے تے رکھ دے ہی نہیں نا۔ جب خدا کے کلام کے تابع نہیں ہونا تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج جو پہلی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری زندگی میں فرما برداری کی اہم ضرورت ہوتی ہے۔ روزے کے ساتھ فرما بردار زندگی بسر کرنا بہت اہم ہے۔ زکریا کی کتاب کا 7واں باب ہم نے پڑھا، پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا۔ اگر آپ 4، 5ویں آیت دیکھیں، اس کے بعد 8ویں سے 10ویں آیت دیکھیں تو وہاں خدا بنی اسرائیل کو روزہ رکھنے پر ملامت کرتا ہے۔ بات میری کان کھول کے سن لیجئے، غور سے سن لیجئے۔ خدا بنی اسرائیل کو روزہ رکھنے پر ملامت کر رہا ہے۔ کیا خدا کے پاک کلام میں کوئی تضاد ہے؟ متی رسول کی انجیل میں کہا گیا کہ جب تم روزہ رکھو، خدا چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ خدا نے ملامت ان کو کیوں کی؟ کیونکہ ان کا روزہ جو تھا وہ راست بازی کے بغیر تھا۔ 70 برس تک 5ویں اور 7ویں مہینے میں روزے رکھتے رہے۔ خداوند نے ایک سوال کیا کہ ان 70 برسوں میں جب بھی تم نے روزہ رکھا، کیا میرے لیے روزہ رکھا؟ کیا خاص میرے ہی لیے رکھا؟ اس لیے خداوند نے ملامت کی تھی کہ تم تو اپنی راست بازی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتے، فرما بردار نہیں ہو، ان روزوں کا کیا فائدہ ہے؟
جو میں چاہتا ہوں اگر وہ نہیں کرتے تو تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہے. وہاں لکھا ہے تب رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں اور نبیوں سے کہے کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا، مجھے افسوس ہے کہ آج ہمارے لوگ بھی ان کو غیر اقوام کے دیکھا دیکھی ماتمی دن بنا دیتے ہیں، غم اور افسوس کے دن بنا دیتے ہیں. ان دنوں میں خاص طور سے صلیبی گیت زیادہ گائے جاتے ہیں. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صلیبی گیت گانا بری بات ہے؟ بات تو یہ ہے کہ کلام مقدس ان دنوں کو کسی طرح سے مسیح کی صلیب کے ساتھ جوڑتا ہی نہیں ہے. تو باقی دنوں میں بھی ہم گا سکتے ہیں صلیبی گیت، انہی دنوں میں کیوں؟ پھر آگے کلام مقدس کہتا ہے ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا؟ یہ خداوند کا سوال تھا 70 برس تک روزہ رکھنے والوں سے، اور 5ویں اور 7ویں مہینے میں. پھر خداوند کا کلام ذکر پر نازل ہوا کہ رب الافواج نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو. اگر ہمارے خاندان میں، کلیسیا میں، برادری میں، قوم میں، ملک میں راستی کی عدالت نہیں ہے، روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے. اگر یہ باتیں بھی نہیں ہیں تو روزے کا فائدہ بتا دیجیے. پھر لکھے اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے. یہ تھا خداوند کا سوال ان سے کہ روزے کی جو تقاضے ہیں وہ تو یہ ہیں، جب تم نے روزے کے تقاضے پورے نہیں کیے تو تمہارے روزوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان میں میری خوشنودی نہیں ہے، ان سے میں خوش نہیں ہوتا. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، روزے یا کسی اور مذہبی عمل کے ذریعے خداوند خدا کے طلبگار ہونا، لیکن توبہ نہ کر کے گناہ کی زندگی جاری رکھنا بالکل فضول ہے، بے سود ہے، بے فائدہ ہے. روزہ رکھتے ہوئے توبہ نہ کرنا، گناہ کی زندگی جاری رکھنا، محض بھوکا رہنا ہے، اور بھوکے رہنے سے کبھی کسی کو روحانی فائدہ نہیں ہو سکتا. روزہ رکھ کر اگر ہم گناہ کرنا اور ناراستی کی زندگی بسر کرنا جاری رکھتے ہیں تو روزے کے ذریعے خداوند کے طلبگار ہونے سے یا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. یہی کچھ فریسی کر رہے تھے. یہ محض ریاکاری تھی جو فریسی کر رہے تھے، اور اگر ہم بھی ان کی طرح ریاکاری کرتے ہیں، روزے کے ساتھ راست بازی کی زندگی نہیں ہے تو بے فائدہ. بڑی خوبصورت بات خداوند کے پاک کلام میں داؤد نبی کی معرفت ہمیں پہنچتی ہے. 66واں زبور اور اس کی 18ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھے اگر میرے دل میں اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. کیوں سنے گا خداوند ہماری؟ کیوں ہمارے روزے پر توجہ کرے گا؟ کیوں ہماری دعا پر توجہ کرے گا جب ہمارے دل بدی سے پاک نہیں ہے؟ اس کا پنجابی جو ترجمہ ہے مجھے بہت پسند ہے. 66واں زبور کبھی گا کے دیکھیے. بدی میرے دل وچ جو ہووے ذرا کدی بھی نہ میری سنے گا خدا. روزہ رکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ داؤد کی معرفت اس آیت کو دل میں رکھ کر غور کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم اس آیت کو دل میں رکھ لیں تو. اب ہم کلام مقدس میں ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ روزے کی وجہ کیا ہے، کیوں روزہ رکھا ہے. اگر رکھنے ہم نے کسی بھی موسم میں، کسی بھی مہینے میں، تو وجہ کیا ہے؟ کلام مقدس میں کچھ عمومی وجوہات جو ہیں
وہ بتائی گئی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ جب کبھی کوئی بڑا نقصان یا دکھ تکلیف پہنچے تو اس وقت روزہ رکھنا مناسب ہے۔ اب اس کے لیے ہم غیر اقوام کی طرح ایک خاص مہینے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ جب کبھی بھی کسی کو بڑا نقصان یا دکھ تکلیف پہنچے، متی رسول کی انجیل کے 9ویں باب کی 15ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا گیا تھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے جواب میں کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھے۔ جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑ لیا گیا، شاگرد دروازے بند کر کے بیٹھ گئے۔ غم ہے، افسوس ہے، یہ ان کے لیے ایک تکلیف تھی، دکھ کا وقت تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح مارا گیا تو اس کے شاگرد روزہ رکھ سکتے تھے، افسوس کر سکتے تھے۔ ہماری زندگی میں بھی عموماً جب ہم اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں، اپنے پیاروں سے محروم ہو جاتے ہیں، یا کسی بڑے درد کے سبب تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ہم کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یا ہمیں کھانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ اکثر دیکھ لیجیے، جب آپ کا کوئی پیارا آپ سے جدا ہوتا ہے یا آپ انتہائی دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں، درد میں ہوتے ہیں، تو آپ کو کھانا کھانے کی خواہش نہیں ہوتی، اور یہ ایک بالکل نارمل بات ہے۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کے مطابق سوگ یا غم کے وقت روزے کی بات کرتے ہیں، تو لازمی بات یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات اور خیالات اس انداز سے خداوند کی طرف لگائیں جیسے کہ ہم امید میں ماتم یا غم کرتے ہیں۔ رسول نے کیا کہا تھا کہ ہمارا غم اوروں کی مانند نہیں ہے، ہم تو امید میں غم کرتے ہیں، ہم تو امید میں ماتم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس سلسلے کی کہ گناہ پر افسوس کرتے وقت روزہ رکھنا بالکل مناسب ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گناہ پر ماتم یا افسوس کرنے کے لیے روزہ رکھنا بالکل مناسب دکھائی دیتا ہے۔ عزرا کی کتاب کے 10ویں باب میں جب بنی اسرائیل بت پرست اقوام میں شادیاں کر رہے تھے، تو عزرا نے ان کے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے روزے کے ساتھ لوگوں کی خطا کے سبب سے ماتم کی۔ خطا لوگوں کی، روزے کے ساتھ خدا کا بندہ ماتم کر رہا ہے۔ نوجوان بیٹے بیٹیاں یا لوگ غیر اقوام میں شادیاں کر رہے ہیں، اور وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ سب کچھ گناہ ہے، اس لیے ماتم بھی کرتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے۔ لکھا ہے، تب عزرا خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا اور یہوحنان بن الیاسب کی کوٹری میں گیا، اور وہاں جا کر دیکھا اپنے پوشیدگی میں ایماندار روزہ رکھتے تھے، حالانکہ یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے، اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ وہ اسیری کے لوگوں کی خطا کے سبب سے ماتم کرتا رہا کہ میرے لوگ اس طرح گنہگار یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ 10ویں باب کی 6 آیت ہے، اسے ان کے گناہ پر بہت دکھ ہوا اور وہ ان کے لیے توبہ کی خواہش کر رہا ہے کہ کاش میرے لوگ توبہ کر سکیں۔ پھر ایک اور بات روزے کے سلسلے میں، بعض اوقات ہم قومی سطح پر توبہ کرتے وقت بھی روزہ دیکھ سکتے ہیں کلام مقدس میں۔ جب قومی سطح پر لوگوں نے توبہ کی تو روزہ رکھا۔ یونا کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یونا نینوا میں منادی کی
غرض سے گیا، اگرچہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، خداوند کا پیغام جو تھا وہ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ تو جب اس نے اس شہر کی تباہی کا پیغام دیا لوگوں کو کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، تو لوگوں نے غم، ماتم اور روزے کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ نہ تو نبی کا گلا پکڑا کہ تو کون ہوتا ہے، یا تو ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا، بلکہ خداوند کی آواز کو سنا کہ ہم 40 روز بعد برباد ہو جائیں گے۔ نینوا کے بادشاہ نے حکم کیا کہ کوئی انسان یا حیوان، گلا یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے۔ انہوں نے خدا کے حضور گریہ زاری کی، یعنی ماتم اور توبہ کی۔ مزید یہ کہ جب عزرا اور نہمیہ نے توبہ کے لیے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی تو قوم نے اجتماعی طور پر روزہ رکھا اور اجتماعی طور پر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آئیے ذرا نہمیہ کی کتاب اس کا 9واں باب پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں۔ نہمیہ کی کتاب اس کا 9واں باب پہلی 3 آیات اس طرح سے ہیں: جب یہ سب کام ہو چکے تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، کیونکہ کنانیوں اور ہتیوں اور فریسیوں اور یبوسیوں اور امونیوں اور موابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے ارد گرد کی قوموں والے نفرتی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی ہے۔ یہ گناہ تھا۔ آج بھی اس گناہ کو خدا آپ سمجھتے ہیں پسند کرتا ہے؟ پھر لکھا ہے اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑا ہوا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیراہن اور اپنی چادر کو چاک کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ یہ ہے ایمانداروں کا کام۔ یہ قومی سطح پر ایسا سوچا جاتا ہے اور ایسا کیا جاتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، جب ہمارے خاندان، ہماری کلیسیا اور قوم کے افراد بہت سے گناہوں میں گھرے ہوئے ہوں تو ماتم کرنا، ان کے گناہوں کا اقرار کرنا اور روزہ رکھنا تاکہ وہ خدا کی طرف پھریں، بالکل مناسب بات ہے۔ پر یہ ہم کرتے نہیں۔ جب ہم گناہوں کے ساتھ روزمرہ کی بنیاد پر لڑ رہے ہوں، اپنے خاندان کے گناہوں یا کلیسیا یا قوم کے گناہوں کے ساتھ اس طرح ہم لڑ رہے ہوں، اور وہ گناہ جن کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں، تو اس وقت بھی روزہ رکھنا بہت مناسب بات ہے۔ اگر ہم سنجیدگی سے سوچیں، جو کہ سوچنا چاہیے، تو روزہ ذہنی، روحانی یا جسمانی درد کا فطرتی رد عمل ہے۔ ذہنی، روحانی اور جسمانی درد جب ہمیں پہنچتے ہیں تو روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ ہم پر گہرا اثر نہیں ڈالتا۔ میں پھر اس بات کو واضح کر دوں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ گناہ ہم پر واضح یا گہرا اثر نہیں ڈال رہا، کیونکہ ہم نے گناہ کو کبھی اس کی شدت کے ساتھ محسوس نہیں کیا کہ گناہ ہے کیا، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں ہے، جس سنجیدگی سے خدا چاہتا ہے۔
کاش کہ ہم اس بات کو سنجیدگی سے جان سکیں کہ گناہ ہماری زندگی میں گہرا اثر کیوں نہیں ڈال رہا، کیوں ہم گناہ کو اس سنجیدگی سے نہیں لے رہے جس سے خدا چاہتا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم عموماً گناہ کے ساتھ بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ بیوی لڑے، طلاق دے دو، میں نہیں اس کے ساتھ رہ سکتا۔ شوہر لڑے، میں نہیں اس کے ساتھ رہ سکتے، اس سے طلاق چاہتی۔ گناہ کے ساتھ آپ رہ سکتے، کمال ہے نا۔ گناہ کے ساتھ آپ نہیں، طلاق، گناہ کے خلاف طلاق نہیں آپ کی بنتی کہ گناہ کی زندگی کو بھی طلاق دی جائے۔ ہم گناہ سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، بلکہ گناہ کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی کھاتے پیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہی تو احساس خداوند دلانا چاہتا تھا۔ متی رسول کی انجیل کے 5ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں۔ کبھی ہم نے گناہ پر غم کیا ہی نہیں، ماتم افسوس کیا ہی نہیں ہے، اور اس برکت کی حالت میں کیسے آئیں گے؟ کیونکہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں۔ خدا ان سب کو برکت دیتا ہے جو اپنے اور دوسروں کے گناہ کے لیے غمگین ہوتے ہیں، روزہ رکھتے اور توبہ کرتے۔ عزیزو، روزہ گناہ اور آزمائش پر غالب آنے کا ایک مناسب ذریعہ۔ روزے کے ذریعے گناہ اور آزمائش پر غالب آیا جا سکتا ہے۔ جو بھی پچھلی بات میں نے کہی تھی، یشعیاء نبی کی کتاب کا 58واں باب جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی 6 آیت، زکریا کی کتاب میں آپ نے میرے ساتھ پڑھا تھا۔ اب یشعیاء کی کتاب کا 58واں باب جو ہے، اس کی 6 آیت بھی دیکھ لیجئے۔ خداوند یہاں بھی وہی شکوہ کر رہا ہے۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ ایسا روزہ خداوند چاہتا ہے۔ کبھی سوچیے اس بات پر گہرے طور سے۔ نہ ہم نے کبھی جوئے کے بندھن توڑے، نہ ظلم کی زنجیریں توڑی۔ انگریزی زبان میں جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو یہ جو الفاظ ہیں نا، ظلم کی زنجیریں، ان کے لیے لکھا ہوا ہے بینڈز آف وکڈنس۔ جو بچے پڑھتے ہیں وکڈنس کا جو عموماً ہمارے ہاں ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بدماشی، لیکن اس کے لیے اگر آپ لغات کو دیکھیں تو اس کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن میں گنہگاری، خباثت، شرارت، بدعمالی، بدکاری، گمراہی، فتنہ، بدماشی، خرابی وغیرہ۔ اگر روزے کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ جاری ہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ روزے کا کیا فائدہ ہوگا۔ محض بھوکا رہنے سے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنی زندگی میں یہ جو لکھا ہے کہ جوئے کے بندھن نہیں توڑے، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے، اس کے لیے لکھا ہوا ہے ہیوی برڈن، جو بھاری بوجھ ہوتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے بھاری بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے، اور اس بوجھ کو کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا۔ غیر اقوام کی دیکھا دیکھی، اب تو شکر ہے خداوند کا، غیر اقوام کی دیکھا دیکھی، ہم نے ان دنوں میں مرثیے بھی پڑھے، دکھی گیت گائے، کالے لباس پہنے، ہم نے اپنے اوپر ویسے ہی ایسے بوجھ لادے ہوئے۔ اور میں نے اکثر آپ سے گزارش کی ہے کہ پیدائش، شادی بیاہ اور موت سے بہت سی جڑی ہوئی ایسی رسمیں ہیں ہمارے ہاں جو ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ یہ بوجھ ہم نے خود اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس بوجھ سے ہم رہائی پا جائیں۔
مجھے ایک بات بتائیے، کئی دفعہ، چلیے ہمارے گرجے میں بھی شاید کوئی کرتا ہوگا، اکثر لوگ آتے ہیں گرجے میں، جب پہلا سٹیپ چڑھتے ہیں تو وہاں گھٹنا نواتے ہیں بدن پر، باپ بیٹے کا یا سلیب کا جو بھی نشان بناتے ہو، کہ کلام مقدس میں اس کی کوئی نہ اجازت ہے نہ کوئی ایسی بات ہے اس میں۔ اب یہ اپنے اوپر ہم نے یہ بوجھ نہیں ڈالا ہوا، شادی کی رسموں کا بوجھ نہیں ڈالا ہوا جن سے کلام مقدس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، موت کی رسموں کا ایسا بوجھ نہیں اپنے اوپر ڈالا ہوا۔ ان سے تو ہم چھٹکارا چاہتے ہیں کیونکہ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ناک کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں۔ ایسے ظلم کی زنجیریں توڑو، فتنہ فساد ختم کرو، اور یہ جو اپنے اوپر بوجھ، روایات کے بوجھ لادے ہوئے، غلط تعلیم کا بوجھ لادا ہوا ہے، خدا کے پاک کلام کے خلاف تعلیمات کا بوجھ لادا ہوا ہے، ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں۔ آخری بات آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس بات کو کس طرح سمجھتے ہیں، ظلم کے بندھن توڑنے کو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نہ تو ہم نے ظلم کرنا بند کیا، نہ جوئے کے بندھن ہم نے کھولے۔ جب روزوں کے دن آئے، جس کا کلام مقدس میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کسی خاص سیزن کا ذکر نہیں ہے، ہمارے گرجا گھروں میں تعداد بڑھ گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، باقی دنوں میں ہمیں یہ احساس کیوں نہیں؟ کیسے کیسے بوجھ ہم نے اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں۔ عزیزو، یقیناً ہمیں اپنی زندگی میں گناہ اور آزمائش پر غالب آنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ کلام مقدس میں مسیح خداوند کے بارے متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 4 باب میں اس بات پر بخوبی غور کرنا چاہیے، جب بھی ہم جسم کے کاموں، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، جادوگری، عداوت، جھگڑے، حسد، بغض، تفرقے، جدائی، بدعت، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند دوسرے گناہوں سے دو چار ہوتے ہیں، تو اگر ہم روزہ رکھیں تو بڑا مددگار ہو سکتا ہے ان سے نجات پانے کے لیے۔ یہاں تک کہ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو غور سے سنیے، یہ قومی سطح کی ہے اور مقامی سطح کی بھی ہے، عالمگیر سطح کی بھی ہے۔ یہاں تک کہ اسقاط حمل، سمگلنگ، حکومتی بدعنوانی، کلیسیا اور خاندانی اختلافات، ان جیسی معاشرتی اور خاندانی برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روزہ ایک بہترین طریقہ اور ہتھیار ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے کبھی ہم نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، ویسے اب کبھی مجلس ہوتی ہے، 2-4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، گھروں میں بیٹھے، ہم اپنے معاشرے میں ان برائیوں کا، نشہ ہو گیا، ایپ جوئی ہو گئی، اسمگلنگ، جو بھی برائیاں آپ کہیں، تفرقے بازی، ان برائیوں کا ذکر ہم گھنٹوں کرتے، بلکہ کئی دنوں تک بھی ہم بحث کر سکتے ہیں کہ یہ برائی ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے خاندانوں میں ہے، ہماری برادری میں ہے، ہماری کلیسیا میں ہے، اور بڑے مزے لے لے کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر کبھی روزے میں اور دعا میں ٹھہر کر بھی دیکھے اس کام کے لیے، معاشرے میں موجود برائیوں کے لیے دعا کریں، اگر ممکن ہو تو روزہ رکھیں۔ عزیزو، خدا ایسا روزہ چاہتا ہے جس سے ناانصافی کی زنجیریں، جوئے کے بندھن ٹوٹیں اور مظلوموں کو آزاد کیے۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں ایسا ہی روزہ رکھنے کا فضل بخشے، اور وہ بھی جب کبھی ہم روزہ رکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب دعا پڑھ۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاک کلام کے لیے جو تیرے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچا اور اب تک قائم رہے گا۔ بخش دے کہ جو کچھ ہم تیرے پاک کلام میں سے سنتے سیکھتے ہیں
سناتے اس پر عمل کرنے والے بنے. ہماری تمام کمزوریاں معاف کر اور گناہ بخش دے کہ یہ پیغام ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری برادری میں، ہماری کلیسیا میں، قومی سطح پر پھلدار ثابت. یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں مانگتے